ہم یہاں ملک حاجی عبدالخالق دھری مرحوم کے ایصال ثواب کی تقریب میں جمع ہے۔ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے علامہ رضا المصطفیٰ صاحب اس جامع مسجد کے امام و خطیب محترم، دیگر علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، ایصال ثواب کے معنی ہیں بندہ مومن کو اس کے کسی نیک عمل پر، خواہ وہ جانی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب عطا ہوتا ہے اسے کسی دوسرے کو بخش دینا، ایصال کے معنی پہنچا دینا۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اگر ہم تاجدار انبیاء کرام علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، صحابہ کرام، ائمہ دین متین، شہداء ملت، اولیاء امت اور بزرگان دین کو ثواب پہنچائیں تو اسے ہدیہ کرنا کہتے ہیں۔ جس کو جو محتاج ہو ثواب کا اسے بخشنا کہتے ہیں، جو غنی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی خدمت میں یہ ثواب ہدیہ کیا۔ سبحان اللہ۔ فرق یہ ہے کہ مال آپ خرچ کریں تو جتنا خرچ کریں گے جیب سے، تجوری سے، بینک سے، اتنا کم ہو جائے گا، اور اگر آپ ثواب کسی کو بخشیں تو ثواب کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمانوں کے قبرستان میں جائے، تو امام اہل سنت نے بتایا کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کی پائنتی کی طرف سے جائیں اور سرہانے کے سامنے قبلے کی جانب پیٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ سرہانے کے سامنے قبلے کی جانب پیٹھ اس لیے کرتے ہیں کہ میت کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی جانب جھکا دیا جاتا ہے، تو جب آپ سرہانے کے سامنے قبلے کی جانب پیٹھ کر کے کھڑے ہوں گے تو میت کے ساتھ مواجہہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں فیس ٹو فیس، رو برو، آمنے سامنے۔ پھر فرمایا کہ جو ایک بار فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچائے، اور پھر یہ کہے کہ یا اللہ جتنے مومنین مومنات اس قبرستان میں مدفون ہیں، پہلے حضور کو ہدیہ کرے
बुजुर्गान दीन को हदिया करे, फिर साहिब कब्र को बख्शे, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करे कि अल्लाह जितने मोमिनीन मोमिनात इस कब्रिस्तान में दफन हैं उन सब को इसका सवाब अता फरमा। तो हदीस में आता है कि सबको पूरा पूरा सवाब मिलेगा और सबके मजमूई सवाब के बराबर सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा। कुछ लोगों को ये ख्याल आता है कि आपने चंद सूरतें पढ़ ली और इतने लोगों को बख्शने बैठ गए। तो बताओ, ये जो बल्ब है ये तो बंदों का बनाया हुआ नूर है ना। हम कितने 100 बंदे यहाँ हैं, ये रोशनी तकसीम होकर आ रही है या सबको पूरी पूरी आ रही है? जवाब दो। ये रोशनी बटकर आ रही है या हर बंदे को पूरी आ रही है? तो अगर बंदों का बनाया हुआ नूर एक वक्त में सैकड़ों हजारों को पूरी तरह फैज़ पहुंचा सकता है तो रब के कलाम का नूर क्यों नहीं पहुंचा सकता? जबकि अल्लाह के रसूल का फरमान है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलआन मा बैनस समावाति वल अर्द, कि सिर्फ सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में इतना नूर है कि ज़मीन व आसमान के दरमियान सारी फ़ज़ाओं को मुनव्वर कर सकता है। इसलिए सवाब बख्शने में बुखल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साबिकून अल अव्वलून, मुहाजिरीन व अंसार, सहाबाए किराम का ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम, जो उनके बाद आते हैं, यक़ूलूना, वो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, रब्बना अग़फ़िर लना, ए अल्लाह तू हमें बख्श दे, वले इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और उन सब को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान के साथ इस दुनिया से चले गए। लेकिन शर्त एक लगाई है ईमान के साथ। तो पता चला कि मरने के बाद सिर्फ मोमिन के लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं, काफिर के लिए नहीं कर सकते। काफिर के लिए दुनिया में हिदायत की दुआ कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद सिर्फ मोमिन के लिए दुआ कर सकते हैं। फिर फरमाया कि ये दुआ करते हैं कि रब्बना वला तजल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, कि ए अल्लाह हमारे दिलों में मोमिनों के लिए कीना न रख। कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, अदावत न रख, दिलों को कीने से साफ कर दे। एक हदीस पाक में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस जमी हुई थी, सहाबा किराम बैठे थे। आपने फरमाया कि जो किसी जीते जागते जन्नती को देखना चाहे, अभी एक बंदा आएगा, देख लेना। साहबा बयान करते हैं, थोड़ी हमने देखा कि एक शख्स अंसारी साहबी ताज़ा वुज़ू करके आए, बाएं हाथ में जूता था, वुज़ू का पानी टपक रहा था। अगले दिन फिर ऐसी ही मजलिस जमा थी, फिर हुज़ूर ने फरमाया कि जो किसी जीते जागते चलते फिरते जन्नती को देखना चाहे,
ابھی ایک شخص آئے گا. پھر وہی انصاری صحابی آئے, وضو کر کے جوتا بائیں ہاتھ میں لیے. تیسرے دن پھر آپ نے یہ بات فرمائی اور پھر وہی انصاری صحابی آئے. حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں میں عشاء کے بعد اس کے پیچھے چل پڑا. جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے کہا بھائی گھر والوں سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے. میں نے کہا میں 3 دن گھر نہیں آؤں گا. 3 دن اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے, تو آپ 3 دن مجھے ٹھکانہ دے دیں. انہوں نے کہا جاؤ. ایک رات گزری, دوسری رات گزری, تیسری رات گزری, تو انہوں نے اپنے اس میزبان سے کہا کہ بھائی اب مجھے اجازت دیں, گھر والوں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا, تو میں نے بہانہ کیا تھا. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ 3 دن اللہ کے رسول نے اس زبان مبارک سے جس سے وحی بیان ہوتی ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ, تمہارے بارے میں فرمایا کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھے. انہوں نے کہا میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کا روٹین دیکھوں کہ آپ کون سا غیر معمولی کام کرتے ہیں. لیکن ہماری طرح آپ نے نمازیں پڑھی, ہم بھی پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں, صبح کی نماز پڑھتے ہیں. ہاں رات کو میں نے آپ کو دیکھا کہ کبھی سوتے سوتے جاگتے تو زبان پہ ذکر ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی عجیب غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی, تو اب میں جا رہا ہوں. ان انصاری صحابی نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, میں ویسا ہی ہوں جیسے آپ نے بتایا. وہ تھوڑے چلے تو انہوں نے پیچھے سے بلایا, آواز دیا کہ بھائی جان ذرا آئیے بات سنیے. ایک بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہی آپ کا کمال ہے. آپ اتنے بندے ہو, اللہ کو گواہ بنا کر کہہ سکتے ہو کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو دل آئینے کی طرح پاک ہوتا ہے. اس لیے جنتیوں کے بارے میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم قیامت میں جنتیوں کے دلوں کو کینے سے, بغض سے, نفرت سے, ایک دوسرے کے لیے عداوت سے پاک کر دیں گے, اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. تو دلوں کو کینے سے پاک کرو, نفرت سے پاک کرو, حسد سے پاک کرو, عداوت سے پاک کرو. دلوں کو اپنے مومن بھائیوں کے لیے محبت کا مرکز بناؤ. پھر فرمایا کہ رب اغفر لی ولوالدی. پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے. اللہ ہمارا خالق ہے نا, اس کو ہماری کمزوریاں تو معلوم ہے کہ بندہ خود غرض ہے, پہلے اپنا فائدہ چاہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, پہلے تو اپنا فائدہ لے لے, پہلے یہ دعا کر کہ اللہ تو مجھے بخش دے. جب تمہارا دامن بھر جائے تو پھر کہو کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب. قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک جو زمین پر آئے گا کہ اللہ سارے مومنوں کو بخش دے. اس لیے ایک تو وعدہ وَلِوَالِدَيَّ اور والدین, تو جب بھی نماز پڑھو ماں باپ کے لیے دعا مانگو. زندہ ہیں تو درازی عمر کی دعا مانگو, انتقال فرما گئے ہیں تو بخشش کی دعا مانگو, سارے مومنوں کے لیے مانگو. تو یہ قبر میں جانے کے لیے فرمایا.
میں ایک بار تو عمرے پہ گیا ہوا تھا، تو جب مسجد بند کرتے ہیں تو ہم باہر نکلتے ہیں، جس طرف گنبد خضرا ہے وہاں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ تو میں صلاۃ و سلام کے بعد دعا مانگنے لگا تو ہمارے بہت سے پاکستانی جمع ہوئے۔ ہمارا رخ روزے کی طرف، ایک متوع آیا تو اس نے پکڑ کے قبلے کی جانب پھیرا کہ قبلے کی جانب منہ کر کے دعا کریں۔ میں نے کہا جمعے کا دن تھا، امام حرم نے خطبہ دیا، خطبے میں دعا مانگی تو تم اس کو پکڑ کر قبلے کی جانب پھیر دیتے؟ اس کی تو قبلے کی طرف پیٹھ تھی اور پبلک کی طرف رخ تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے لوگوں کے احترام میں خطیب قبلے کی طرف پیٹھ کرتا ہے، تو اگر عام مسلمان کے احترام میں قبلے کی طرف پیٹھ کر کے دعا مانگ سکتے ہیں تو جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ان کے احترام میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے چودھری فیاض صاحب نے یہ اچھا کیا کہ اپنے والد ماجد مرحوم کے سال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو جیسے یہ کاروباری لوگوں کے کھاتے ہوتے ہیں نا، لیجر، تو ہمارے بھی کھاتے ہیں فرشتے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر اللہ نے نگہبان فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے فرشتے، یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وما یلفظ من قول، بندہ جو بھی بات کرتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، سبحان اللہ، بالکل ہائی الرٹ، ریڈ الرٹ، فرمایا کہ فرشتے تمہاری ہر بات کو نوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، وہ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، تو لیجر میں کھاتے ہوتے ہیں، تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی کھاتے ہیں، یہ نماز کا کھاتا ہے، یہ روزے کا کھاتا ہے، یہ زکوٰۃ کا کھاتا ہے، یہ تلاوت کا کھاتا ہے، یہ درود کا کھاتا ہے، یہ صدقات کا کھاتا ہے، یہ خدمات کا کھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے کھاتے بند ہو جاتے ہیں۔ مر گیا بندہ، اب نماز نہیں پڑھ رہا تو کھاتا بند، روزہ نہیں رکھ رہا تو کھاتا بند، حج نہیں کر رہا، عمرے نہیں کر رہا تو کھاتا بند، تلاوت نہیں کر رہا، درود نہیں پڑھ رہا، تسبیح نہیں پڑھ رہا تو کھاتا بند۔ مگر میرے آقا نے فرمایا کہ 3 کھاتے کھلے رہتے ہیں، موت کے ساتھ وہ کھاتے بند نہیں ہوتے، ان میں انٹری جاری رہتی ہے، قیامت تک جاری رہتی ہے۔ الا من صدق، استادوں کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائیں کتنا سلسلہ پھیلتا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے رمضان مبارک میں نماز تراویح باجماعت شروع کرائی، تب سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے حافظ مصلی پر قرآن ختم کریں گے، جتنے پیچھے سنیں گے، جتنے نمازی سنیں گے،
سب کو اپنا اپنا پورا ثواب ملے گا، اور قیامت تک سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب فاروق اعظم کو ملتا رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ کا انتظام کرو، اور علم ينتفع به، یا علم نافع دو، اور ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں کہ ایک بندہ قبر میں ہے، تکلیف میں، کرب میں، گرم ہوائیں زہریلی آ رہی ہیں، تڑپ رہا ہے کہ اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ بس کہتے ہیں کہ یا رب انا ذالک، اے پروردگار یہ اچانک کیسے کرم ہو گیا؟ گرم ہوائیں چل رہی تھیں، اب ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں چل گئی، تو جواب ملے گا ھذا لدعائے ولدک لک، تم جو پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کر آئے ہو انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے قبر میں تمہیں راحت عطا فرمائی۔ ایک بندے کا انتقال ہو گیا، بچہ 4-6 مہینے کا تھا، جب 4 سال کا ہوا تو اس کو استاد کے سامنے بٹھایا، استاد کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ننھا سا ناسمجھ بچہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، تو میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ اس کے باپ کو میں عذاب دوں۔ اولاد کی تربیت کرو۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، آج جو آپ نے اسمارٹ موبائل پکڑا دیا ہے، آج اولاد کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا وہ موبائل پکڑے ہوئے، تو یہ شیطان کا جال ہے جو آپ کے ہمارے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ پہلے تو سنیمے ہوتے تھے نا، یہ بوڑھے لوگ جانتے ہوں گے، نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ سنیمے دیکھنے جاتے تھے، اور کچھ داڑھی والے بابے لوگوں کو شرم آتی تھی اگر ہم وہاں نظر آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن اب آپ کے گھر میں، کامن روم میں، بیڈ روم میں، کہیں بھی آپ ہیں تو یہ سنیما آپ کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس سے بچاؤ، یہ جہنم کی آگ ہے۔ بچوں کو دین کی تربیت دو، مدارس میں داخل کرو، مساجد میں لاؤ، تربیت کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو یہ کریں گے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کی موت سر پہ آ جائے، فرشتے اجل کھڑا ہے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس وقت بندہ کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، چند سیکنڈ، چند منٹ، چند لمحے، یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، تلاوت کر لوں، روزہ۔ فرمایا فَأَصَّدَّقَ، مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر لوں۔ اس وقت بندے کو فکر ہوگی کہ جو مال میں نے کمایا، میں نے جمع کیا، اب قبر میں تو میرے کام نہیں آئے گا۔
جواب قبر میں آپ دیں گے اور اشرتیں آپ کی بارش کریں گے. تو پھر موت سے پہلے بندہ کہے گا کہ یا اللہ تھوڑی سی موت ڈیلے ہو جائے کہ کچھ میں صدقہ کر لوں. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر لوں اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. ہمارے کراچی میں پابوش نگر قبرستان ہے، نیا نیا پاکستان بنا، مہاجرین بھی آ رہے تھے، لوگ بھی. قبرستان میں جنازے آتے تھے. اس وقت تو غربت تھی، تو بان کی چارپائی پر میت کو لاتے تھے اور تھیلی میں اس کے پرانے کپڑے، ماں کے، باپ کے، بھائی کے، شوہر کے، بیوی کے، بھائی کے، بہن کے، جو بھی ہو، کہ مولانا صاحب کسی کو دے دینا. ایک دن انہوں نے کہا کہ اتنے میں نے جنازے پڑھائے کہ پرانے کپڑے لا کے تھیلی میں ڈال دے دیے کہ اللہ کے نام پر دے دیں. اس زمانے میں تو بان کی چارپائی تھی، تو کہتے ہیں اس پر بھی بوڑھے اور بوڑھیاں لیٹ کے مر گئے ہیں تو ہم بھی نہ مر جائیں، وہ بھی دے دیتے ہوں گے. اب 1 لاکھ کے جو بیڈ روم سیٹ ہے وہ دے گا. تو نے کہا کہ ایک مائی کلال ایسا نہیں آیا جس نے یہ کہا کہ مولانا یہ ہماری والدہ ماجدہ کی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سونے کی چوڑیاں تھیں، گلے کا ہار تھا، یہ اللہ کے نام پر دیتے. یہ والد صاحب کی چیک بک ہے، سائن کر کے دیتے ہو، یہ دیتے کوئی نہیں. پھر ہاتھ ملے گا بندہ، آخرت میں پوچھا جائے گا یہ عمر تمہیں دی کیسے کمائی، کہ مال تم نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو یہ باب جتنے ہیں اپنی قبر کی فکر کرو. حضور نے پوچھا صحابہ سے، صحابہ کرام سے، تمہیں اپنا مال زیادہ پسند ہے یا وارثوں کا؟ مطلب یا رسول اللہ بندہ سب سے پہلے تو اپنے مال کو پسند کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، تجوری میں رکھتے ہیں، بینک میں رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا ہے جو تم نے کھا لیا اور جو تم نے پہن لیا اور لباس پرانا ہو گیا، یا جو تم نے اللہ کے نام پر دیا اور وہ آخرت کے لیے باقی رہے گا. اما باقی جتنا مال ہے فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، تم چلے جاؤ گے، وہ تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا مال ہے. مال سین کر رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں. میرے رب نے فرمایا حضور کے کاشانہ اقدس میں ایک بکری ذبح ہوئی. رات کو حضور تشریف لائے، گھر والوں سے پوچھا کچھ بچا ہے؟ گھر والوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 10 بچ گیا ہے، باقی خرچ ہو گیا، یہ اللہ کے نام پر دے دیا. میرے آقا نے فرمایا یہ نہ کہو، یہ کہو کہ جو گھر والوں کے لیے بچا ہے وہ خرچ ہو گیا اور جو اللہ کے نام پر دے دیا وہ باقی بچ گیا. وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تم بھی فانی ہو. جو اللہ کے پاس چلا گیا وہ باقی رہتا ہے. ان اللہ یربی سحال مال احدکم کما یربی سحالہ، جس طرح تم اپنے بکری کے بچے کو پالتے ہو، بڑھتا ہے، پھولتا ہے، نسل چلتی ہے، اللہ کے نام پر دے دو تو اللہ اس مال کو ایسے ہی پالتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، ثواب میں اضافہ ہو.
اس لیے پہلا فکر کرو، اپنے مال میں سے اپنا حصہ خود نکالو، بعد میں گلا کرو کہ بھائی یہ جن کے لیے چھوڑا ہے انہوں نے مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ تو آپ نے خود یاد کیا اپنے آپ کو؟ آپ کو قبر یاد تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے جو مال اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کون سا دن؟ کہ لا بیع فیہ، کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور آخرت میں نیکیوں کا نہیں ہوگا کہ جا کے خرید لو۔ ولا خلۃ، دوستی بھی کام نہیں آئے گی، نفسی نفسی، ولا شفاعہ، اور سفارش بھی کام نہیں چلے گی۔ اس لیے اپنی موت کو یاد کرو، عاقبت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ کل جو 24 گھنٹے کے بعد آئے گا، ہفتے کے بعد آئے گا، مہینے کے بعد آئے گا، سال کے بعد آئے گا، 10 20 50 60 سال کے بعد آئے گا، اس کے لیے تو بڑی پلاننگ کر رہے ہو، منصوبہ بندی کر رہے ہو، لیکن وہ کل جو تمہاری موت کے بعد آئے گا اس کے لیے بھی کوئی تیاری ہے؟ اس لیے ہمارے چودھری فیاض احمد نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی، تو پلاؤ قورمے بھی پکا کے کھاؤ لیکن صدقہ جاریہ میں دو۔ بہتر یہ ہے کہ ادھر دو، صدقہ جاریہ میں، مسجد میں دو، مدرسے میں دو، علماء کے لیے دو، طلب حفاظ کے لیے دو، ضرورت مندوں کے لیے دو، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، جو یہ چند کلمات تیری عطا کردہ توفیق سے ادا کیے، جو میرے بھائیوں نے سنے، انہیں سمجھ کر قبول کرنے اور قبول کر کے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، اور بھی جنہوں نے حسنات کا اہتمام کیا ہے، ان تمام حسنات، صالحات اور سعادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اور یا اللہ، تیری بارگاہ سے ان کا جو ثواب عطا ہو، ہم ہدیتاً تیرے حبیب کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنے حبیب کریم کو عطا فرما۔ آپ کے وسیلے سے جمیع انبیاء و مرسلین کو عطا فرما، ان کے وسیلے سے جمیع اہل بیت طیبین و طاہرین، امہات المومنین، اصحاب صدیقین و صادقین، ائمہ دین متین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، شہداء ملت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرما۔ ان تمام نفوس قدسیہ کے توسط اور وسیلے سے حاجی عبدالخالق مرحوم کو عطا فرما، اور ان کے تمام آباء و اجداد، آپ سب کے آباء و اجداد جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ ان کے والد مرحوم کو ان کی قبر میں راحت و سکون عطا فرما۔ یا اللہ، اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے مصطفیٰ کی غلامی نصیب فرما۔ جو ہمارے بزرگان دین علماء یہاں موجود ہیں، ان کے علم میں، عمر میں، سعادات میں،
مزید برکتیں عطا فرما۔ ان تمام بھائیوں کے جو شریک دعا ہیں، رزق میں، روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، گھر بار میں اور توفیق اعمال و ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی علمی اور عملی، دینی اور دنیاوی خوشیاں، ترقیاں، کامرانیاں اور سعادت مندی دیکھنے کے مواقع نصیب فرما۔ اور دعا کریں یا اللہ ہمیں اپنی ناموس اقدس، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس قرآن کریم اور تمام نوامیس مقدسہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک میں اپنے دین حق اسلام اور اپنے حبیب پاک کے لائے ہوئے پاکیزہ نظام کی حکمرانی نصیب فرما۔ ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ سب کو زیارت حرمین طیبین کی سعادتیں نصیب فرما۔ فیاض صاحب کے کاروبار میں، روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ سب کو اپنی اولاد کی علمی اور عملی، دینی اور دنیاوی خوشیاں، ترقیاں، کامرانیاں اور سعادت مندی دیکھنے کے مواقع نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔